अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सवाल ये है कि साथ मैं हूँ मारिया मेमना। आज ये सवाल का बड़ा खुसूसी एपिसोड है क्योंकि आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो प्रोफेसर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के SM लॉ कॉलेज के शागिर्द रह चुके हैं। बेनज़ीर की गाड़ी के पायदान पर सफ़र कर चुके हैं। पहली जमहूरी काबीना में विफाकी वज़ीर रह चुके हैं। इसके अलावा आईन पाकिस्तान के मेहमारों में वाहिद हयात शख्सियत है। 7 बार रुकन सिंध असेंबली, 1 बार रुकन कौमी असेंबली सेनेटर और 3 बार वज़ीर आला सिंध रह चुके हैं। उनकी बुजुर्गी की वजह से उन्हें तौहीन, तहकीर, तज़लील, तज़हीक का निशाना बनाया जाता रहा। करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है उनके दामन पे, लेकिन नाअहली के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। मीडिया को अवॉइड करते रहे, लेकिन आज हमने बड़ा खुसूसी वक्त उनके साथ लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया कायम अली शाह साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और सबसे पहले तो मेरा सवाल ये पूछूंगी कि 8 साल आप मीडिया की लाइमलाइट में रहे, कुर्सी थी ना, इतना हर वक्त खबरों की जीनत बने रहे। कैसी लग रही है ये ज़िंदगी कि अब सुकून है, अब कोई मीडिया उस तरह फॉलो नहीं कर रहा? देखिए, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, चेंज इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। ये कोई नहीं कह सकता कि ज़िंदगी हमेशा बहुत ही आला हो और हमेशा आला हो, दो पर रहे, आला फ़ायदे लें या कुछ करें। अब तो ऐसी कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट हमारी अपनी है, तो चेंज 8 साल के बाद भी चेंज ना हो। रिलैक्स फील करते हैं, रिलैक्स करते हैं। रोज़ो शब कैसे गुजरते हैं आप? अपने हल्के में जाते हैं? अभी भी खैरपुर से आ रहे हैं हमारे लिए, फर्क नहीं पड़ते। अच्छा, पार्टी का काम भी है। अभी भी मैं जो आया हूँ लाड़काना से आया हूँ, तो आपके बारे में तासुर ये था ना कि आप एक्टिव नहीं हैं, तो ये आपके ऊपर आपका आप मुझसे बेहतर समझते हैं। अब ये है कि प्रोजेक्शन शुरू से ही हमारी कम रही है, तो इसलिए महसूस करते होंगे आप, खासतौर पे मीडिया, क्योंकि मीडिया आजकल बहुत ही एक्टिव भी है और फर्क नहीं है। अच्छा, चले मीडिया वाले सवालात हमने ज़रा आगे के लिए रखे हुए आपके लिए। अभी ज़रा करंट बात कर लें। ज़रदारी साहब वापस आ गए और टाइमिंग के हवाले से लोग ये कहते थे कि चूँकि जनरल राहील शरीफ चले गए हैं तो वो वापस आ गए क्योंकि वो बड़ी सख्त तकरीर करके गए थे। ये बात नहीं है। वो मैंने जैसे कहा कि वो गए थे, अपनी तबीयत नासाज थी तो इस लिहाज से गए थे। काफ़ी वक्त लंदन में भी रहे इलाज के सिलसिले में, फिर दुबई में भी उनकी काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हैं, तो वहाँ भी इलाज वगैरह, तो और कोई बात नहीं थी ऐसी। तो वो जो ईंट से ईंट बजाने वाली तकरीर है, बड़े बोल्ड आदमी हैं, बड़े हिम्मत वाले आदमी हैं। 11 साल उसने जेल काटी है, तो उसको कोई ऐसी खदशा या वो डर और खौफ नहीं है किसी चीज़ का। सर आप 6 अल्लाह से डरते हैं, बाकी किसकी बात। सर आप 6 दहाइयों से इस मुल्क में सियासत करते आए हैं और मुझसे बेहतर समझते होंगे जब तक मुक़्तदर कुव्वतों के साथ डील ना हो या साज़बाज ना हो ना, ये मामला हल नहीं होते। ये तासुर ऐसा है ना पाकिस्तानी सियासत का, अभी भी कैसा हुआ? जी, मैं खुद बड़ा सीनियर वकील रहा हूँ, हाई कोर्ट का भी, सुप्रीम कोर्ट, तो मैं समझता हूँ जुडिशरी इंडिपेंडेंट रही है। हाँ, कुछ वक्तों पे वो हमसे पहले ही हुआ था, जस्टिस मुनीर का जो मशहूर केस है, और फिर भुट्टो साहब का जो शहादत का जो जजमेंट है वो कंट्रोवर्शियल है और तारीख बता रही है। जज साहब थे एक, उन्होंने खुद माना, 3 जजेस को भागना पड़ा बेचारों को यहाँ से जजमेंट, बिकॉज उन्होंने शहीद भुट्टो के हक में दी थी तो वो चले गए और 4 रह गए। उनमें से भी अभी शायद बहुत हुए जस्टिस नसीम हसन साहब, उसने एतराफ़ खुद किया था कि भुट्टो साहब इनोसेंट था, ये नाजायज़ तौर पे उनको तख्तेदार तक पहुंचाया। तो जनाब वक्त ने, हालात ने साबित कर दिया कि वो इनोसेंट थे। बाकी जजमेंट्स नेचुरली ओवरऑल तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत देते हैं जजेस, अब वो भी मुआशरे का हिस्सा है। लेकिन अभी कोई डील नहीं करी, कोई डील नहीं हुई है, वो उनकी एक नेचुरल वापसी, कोई मामला तय नहीं हुई बस पड़ता। नहीं, मैं नहीं समझता। और डील अगर किसी की होती भी है तो बहुत देर से पता चलता है, आप लोगों को पहले पता चलता है, आप जानते होंगे बेहतर। अच्छा। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई डील हुई है। जजेस कानून और आइन के तहत इंसाफ देते हैं, कानून के मुताबिक फैसले देते हैं। तो बाकी ये है कि कुछ कमेंट्स भी कर लेते हैं, तो उससे थोड़ा सा लोगों को होता है। वो कमेंट कुछ भी करें, जजमेंट उनकी
جو اسٹرکٹلی اکارڈنگ ٹو لا ہوتی ہے. اچھا، کیونکہ زرداری صاحب کی غیر حاضری میں بلاول صاحب نے کافی معاملات سنبھال لیے تھے. ہم پنجاب میں دیکھ رہے ہیں تنظیم سازی ہو رہی ہے، تبدیلی، اپنے وہ نئے چہرے لے کر آئے ہیں سامنے. زرداری صاحب کی واپسی کے بعد وہ ایک جہاں دیدہ سیاستدان ہے، پس پوچھتے چلی جائے گی بلاول کی سیاست؟ نہیں، دیکھیں نا جی، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ بیٹا ہے، باپ ہے، ان کی پالیسی ایک ہی ہے، تو پالیسی کے مطابق وہ چلیں گے. اور جو ایکٹیویٹی وہ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے. تو ابھی پالیسی زرداری صاحب کی ہے اور بلاول انہی کو بڑھا رہے ہیں آگے. لوگ کہتے ہیں نا ان کی علیحدہ سوچ ہے. کنسلٹیشن سے ہوتا ہے نا. اچھا. ہمارے پارٹی میں بھٹو صاحب بھی اتنے ذہین آدمی تھے، اتنے وائز آدمی تھے، پھر بھی کنسلٹ کرتے، کابینہ سے بھی، اپنے دوستوں سے، جو بھی سینئر آدمی تھے ان سے کافی گھنٹوں کنسلٹیشن کرتے تھے. اور اس کے بعد فیصلہ تو خیر اپنا وہ سوچ سمجھ کر دیتے. تو ابھی یہی کرتے ہیں زرداری صاحب بھی، اور ہمارے چیئرمین صاحب بھی نوجوان آدمی ہیں لیکن ذہین ہیں. تو وہ ان کے آئیڈیاز ہیں اپنے حالات کے مطابق، اس وقت کے جو حالات ہیں ان کے مطابق، لیکن وہ زرداری صاحب سے، آصف صاحب سے بالکل کنسلٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کہا ذہین ہے. سر، ان کے جو ٹویٹر پہ سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، بلاول کی بات کر رہی ہوں، جلسوں میں وہ جو سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ امیچور باتیں. میں ان کی جو لیٹ ٹویٹ تھی جو مجھے خاص طور پہ ذرا تعجب ہوا، ڈرو گنجا لیگ ڈرو. سر، مناسب لگتا ہے کہ آپ ایک پارٹی کے کو چیئرمین ہوں، اس طرح کی آپ بات کر رہے ہوں؟ پیپلز پارٹی میں تو بڑے زبردست اسپیکر ہیں، اور اگر اس کی لیڈرشپ اس طرح کی زبان استعمال کرے گی تو... نہیں، آپ تو بالکل کبھی کبھی زبان سے کچھ اور لفظ نکل بھی جاتا ہے تو اس کو پکڑ لیتے ہیں آپ ایک تو. نہیں، بڑی سخت، لیکن وہ عام طور پہ تو نبی تلی بات کرتے ہیں، لیکن جذبات ہیں، آدمی جوش سے بہت بولتا ہے، یہ کرتا ہے، تو کوئی ایسی بات تو ہوئی ہے. ورنہ وہ بہت اچھی بات کر لیتے ہیں. آپ ان کے اتالیق بھی ہیں، استاد بھی ہیں، ان کی وہ سیاسی تربیت بھی کر رہے ہیں. وہ مشورہ ہم کو دیتے ہیں کہ ذرا اسٹیٹمنٹ میں محتاط رہا کرو. میری تربیت سے وہ زیادہ ماشاءاللہ ذہین ہے. اچھا. باقی یہ ہے کہ پوچھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، تو مشورہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیتے ہیں. پارٹی میں سنا جاتا ہے پوائنٹ آف ویو وغیرہ ہے وہ سنا جاتا ہے؟ سنتے بھی ہیں اور مشورہ خود بھی کرتے ہیں. اچھا. کہ کیا کرنا چاہیے اس میں. تو یہ پارٹی کا روح ہے، ایک کنسلٹیشن روح ہے. اچھا، بلاول کرٹیسزم بھی. اچھا. ان پر تو خیر خدا کے فضل سے انہوں نے ابھی تک تو آئے نہیں اس ایکٹیو پالیٹکس کا. مطلب اختلاف رائے کا حق ہے، لیکن کرٹیسزم سنتے ہیں. ان کے یہاں تو نہیں ہوتا کرٹیسزم. زرداری صاحب پر 2-3 دفعہ ہوا ہے، ہم پر ہوتا ہے، ویلکم کرتے ہیں. ممکن ہے صحیح ہے، ممکن ہے نہیں صحیح بھی ہے، تو جتنا کانٹریڈکٹ کریں گے اتنا اور کرٹیسزم ہوگا. تو اس لیے بہتر ہے کہ خاموش رہا جائے یا تھوڑا سا بولا جائے. شاہ صاحب، اس خاموشی کی کبھی کبھی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے، یہ میں آگے جا کر آپ سے پوچھوں گی. ویسے آپ پیشن گوئی کرتے نہیں ہیں، لیکن میں بلاول کے حوالے سے آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کو اس میں وہ جذبہ، وہ تڑپ نظر آتی ہے؟ بھٹو صاحب کی زیادہ اس میں آپ کو شباہت نظر آتی ہے یا بی بی کا سٹائل زیادہ اپنایا اس نے؟ میں تو سمجھتا ہوں بھٹو صاحب کا انداز اس میں ہے زیادہ، اور اسی جوش و خروش سے بی بی بھی بولتی تھی، لیکن ان کا انداز اپنا تھا. لیکن یہ ان کا انداز جو ہے شہید بھٹو کی طرح ہے. اچھا. جوش سے بھی بولتا ہے، انداز، اور جو ہاتھ اٹھا کے بات کرتے ہیں، تو وہ ان کا انداز ہے. ابھی ان کو وقت تھوڑا سا چاہیے. نیچرلی ینگ آدمی ہیں، بہت ینگ ہیں، لیکن ان میں جذبہ ہے، تڑپ ہے، یہ ہے کہ عوام تک بھی پہنچیں، عوام کے جو مسائل ہیں وہ بھی حل کرنے کی کوشش کریں، اور ملک کی کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. جی. اچھا شاہ صاحب، زرداری صاحب کے حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھوں، ایک کوئی ایسی خوبی ہو ان میں جو آپ کو نظر آتی ہو، جو ایک میں پوچھوں کہ جی یہ ٹاپ آف دی لسٹ ہے، اور کسی ایک بات سے جو آپ اختلاف کرتے ہو، جو آپ کہیں کہ اختلاف رائے ہے اس پہ میرا؟ دیکھیں جناب، ایک تو اہم خوبی یہ ہے کہ ان میں تحمل، صبر بہت ہے. دوسرا ہے کہ بہت ہی انٹیلیجنٹ آدمی ہے. اچھا. ممکن ہے ان کو نہ مانتے ہوں یا کیا،
بالکل اوریجنل آئیڈیاز ان کے اپنے ہوتے ہیں. ایک تو وہ کہ ان کے ذہن میں شہید بے نظیر صاحبہ کے رچے بسے ہوئے ہیں آئیڈیاز. تو وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں ان کو دیکھ کر اس کو ڈیولپ بھی کرتا ہوں, فالو بھی کرتا ہوں. یہاں پر ایک بریک پر جائیں گے, واپس آئیں گے تو جو قائم علی شاہ صاحب پہ تنقید کی جاتی ہے, ذرا ہم وہ سوالات ان کے سامنے رکھیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو تاثر ابھرے ہیں ان کے حوالے سے ایسے کیوں ہیں. بریک پہ جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. اور شاہ صاحب, مراد علی شاہ صاحب, آپ نے یہ ٹرین کیا ہے, یہ ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کو ہی دیکھ کر یہ لوگ آگے آئے, آگے بڑھے ہیں. تو ابھی تک ان کی پروگرس کیسی ہے؟ کیونکہ اگر آپ میڈیا میں کے حوالے سے دیکھیں, ان پہ قدرے مہربان ہے وہ. دیکھیں, وہ انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ جو کام پہلے ہوا ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ اسمبلی میں ان کا اسٹیٹمنٹ تھا. تو وہ کر رہے ہیں کام. ابھی 5 مہینے تو کوئی کسی کے لیے گو کہ وہ رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی کیبنٹ میں, تھوڑا بہت تجربہ تو ان کو ہے, لیکن کام ابھی کرنا ہے. ابھی تو چیلنج ہے. دیکھیں, مسائل اتنے ہیں, سندھ میں ہو یا پاکستان میں. وہ پاکستان گورنمنٹ جانتی ہے, ہم جانتے ہیں ہم صوبے میں کتنے مسائل ہیں. مسائل کو فیس کرنا ہے ان کو, تو کر رہے ہیں. شاہ صاحب, آپ تھوڑا ہم آگے بڑھتے ہیں, کیونکہ نا کچھ عرصے پہلے چودھری نثار صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی بڑی دھواں دھار. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عاصم کیس اور ایان علی کیس کے اوپر جو ہے میں مضبوطی سے کھڑا ہوں. اور ڈاکٹر عاصم تو آپ کے دور کے درمیان جو ہیں وہ گرفتار ہوئے تھے. تاثر یہ گیا کہ کپتان آپ تھے اس آپریشن کے, اننگز کوئی اور کھیل گیا. آپریشن کا کپتان یقیناً میں تھا اور سب نے تسلیم کیا تھا. سر لیکن آپ کے ہوتے ہوتے گرفتاریاں ہو گئی, آپ بے بس, آپ کی بے بسی کا تاثر گیا, یہ غلط تھا؟ نہیں, بے بس تو میں نہیں تھا, یہ مناسب نہیں ہے کہنا. اس وقت ہی ہم نے کہا تھا, لیکن اس وقت جب ان کو ڈاکٹر صاحب کو گرفتار کیا گیا تو میں نے پوچھا ان سے اور کہا کہ بھی, کیونکہ تھوڑا سا پہلے کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب پر کوئی الزام آ سکتا ہے, یہ نہیں تھا. تو اندازہ نہیں تھا کہ ایک دم کوئی گرفتار کریں گے. ایک دن آئے, دوسرے دن اریسٹ ہوئے. تو میں نے ضرور پوچھا اور بیان بھی آئے میرے ایک دو. انہوں نے کہا کہ جی ہم تشویش کر رہے ہیں, اگر ثبوت نہیں ہے تو چھوڑ دیں گے. اور جو پہلی ایف آئی آر کہیں یا پہلا ریفرنس جو انہوں نے کیا تھا وہ جنرل تھا, تو اس لیے میں بھی وکیل ہوں. میں نے کہا کوئی ڈائریکٹ ایلیگیشن نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ہفتہ دے دیں, 2 ہفتہ, پھر آپ ہم بتائیں گے. تو اس لیے ٹائم مانگا, پھر انہوں نے یہ ایویڈنس لیا ہے. اب یہ کورٹ میں معاملہ ہے, اس کی ڈیٹیلز میں تو میں نہیں جاؤں گا, ایڈوکیٹ یا تھوڑی آئین کی بھی پاسداری کرنی پڑتی ہے. تو یہ تو اب فیصلہ کورٹ کرے گی کہ وہ انوسینٹ ہیں. لیکن اس وقت جب اریسٹ کیا تھا تو میں جو انہوں نے ایویڈنس اس وقت نہیں, بعد میں بھی کلیکٹ یا پہلے ہی ان کے پاس ہوگا, کوئی ایویڈنس مجھے نہیں معلوم. اچھا, لیکن بعد میں انہوں نے کلیکٹ کیا ہے, وہ کورٹ میں پیش ہوگا. تو سر یہ بھی کچھ ابھی تک تو کوئی خاص کورٹ میں نہیں آیا, اور اسی وجہ سے جو ٹیررزم کی کورٹ ہے عام طور پہ نہیں تو بیل نہیں دیتے. انہوں نے بیل دے دیا, ان کو ایویڈنس میں بیل ہو گئی, کچھ کمی دیکھی تو تبھی تو بیل دیا. سر ایک تاثر یہ بھی تھا کہ چونکہ اتنا پرو ایکٹیولی آپ نے اس کیس کے حوالے سے اپنا ایک موقف نہیں دیا, شاید اس کی وجہ سے شاید آپ کو اپنی وزارت اعلیٰ بھی گنوانی پڑی, یہ بھی لوگ بات کرتے ہیں. کس سلسلے میں؟ ڈاکٹر عاصم کی کیس میں آپ اتنے زیادہ ووکل نہیں تھے, اتنے پرو ایکٹیو نہیں تھے, تو کچھ ناراض ہو گئے ان کے دوست آپ سے, اور پھر آپ کو وزارت اعلیٰ چھوڑنی پڑ گئی. میں نہیں سمجھتا, میں تو کافی میرے بیانات ہیں بہت سخت ہے, اور پھر ان کے جو وائف ہے, ان کی بیٹی ہے, ان سے بھی میں ملتا رہا. لیکن یہ ہے کہ نیچرلی جب کپتان ہوں میں, اور ذمہ داری تھی معاف کریں, ذمہ داری تھی کہ امن امان قائم ہو, اور ہوا. ہمارے زمانے میں یہ ہوا نا 2.5-3 سال میں, جو ایکسپیکٹیشن کافی لوگ نہیں کر رہے تھے. اعتماد بحال ہوا, عام آدمی, بزنس مین, دکاندار اپریشیٹ جب بھی کہا. یہ لوگ کہتے ہیں جب پیپلز پارٹی وفاق میں تھی تب نہیں ہوا, جب نون لیگ وفاق میں آئی اور پھر آپریشن سٹارٹ ہوا تب ہوا معاملات بہتر. تو وہ پیپلز پارٹی کو کریڈٹ ایسے دے نہیں رہے. نہیں, ہمارے زمانے میں
اتنا ٹیررزم تیز نہیں تھا جو بعد میں ہوا. اچھا. اس زمانے میں بھی ایکشن تو ہوا اور کافی افیکٹو ایکشن ہوا, لیکن بعد میں یہ بڑھا, بہت بعد میں بڑھا نا. یہ دیکھیں جو نوجوانوں کا جو آرمی APS کا واقعہ ہوا ہے, ایسے کئی سیریس انسیڈنٹ ہوئے, یہ بعد میں ہوئے ہیں. نیکسٹ ہماری جو گورنمنٹ ہے ہمیں یہاں, لیکن یہ ہوئے زیادہ KP میں ہوئے. سر جیسے آپ نے کہا کہ یہ بڑا زبردست رپورٹ کارڈ ہے کہ ٹیررزم میں کمی ہوئی, تو پھر ایسے کیا حالات کریٹ ہو گئے کہ اگر اتنا زبردست سب کچھ چل رہا تھا کہ پھر قائم علی شاہ صاحب جو کہ اتنے ٹرسٹڈ اور پرانے ساتھی, ان کو کہا گیا کہ اب ہم ایک نیا وزیر اعلیٰ چنیں گے, آپ استعفیٰ دے دیجیے. وہ یہ بہتر سمجھتی ہے لیڈرشپ. دیکھیں نا حالات کے مطابق, یہ نہیں کہ جو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا وہ بہت ٹچی تھا. اچھا, نائل کی بات نہیں, میں اس لیے نہیں, ہم نہیں کہتے سر, یہ جو آپ کے الزامات ہیں اس لیے میں آپ کو بالکل پوچھوں تاکہ آپ اس پہ اپنا موقف دیں. کوئی ایسا الزام نہیں لگایا گیا, اچھا, نہ کہا گیا مجھے اس طرح سے. اور دوسرا یہ کہ جو ہم نے کام کیا ہے وہ کسی کے ساتھ کمپیرین نہیں ہے, لیکن ہم نے عورتوں کو امپاور کیا, عورتوں کو زمین دی. حیرت کرتے تھے ڈپلومیٹ جب آتے کہ جی ہم نے 25 ایکڑ زمین دی ہے. ویسے 16 ایکڑ جو ہے وہ سبسسٹنس ہولڈنگ ہے, اس سے بھی زیادہ ہم نے. اور زمین ایسی بنجر نہیں دی, زمین ان کو ہم نے دی جو کاشت کے لائق ہو. نہ صرف یہ کیا لیکن بیج اور کھاد کے لیے پیسے بھی دیے 2 سال. تو جناب اس قسم کے. اور پھر سب سے اہم بات جو تھی کہ یہاں پچھلے مارشل لا ہی سمجھیے مشرف صاحب کے زمانے, آدھا مارشل لا تھا, اس سے بھی زیادہ تھا, سختیاں تھیں. اور خاص طور پہ ہوا تو ایکشن نواز شریف صاحب کے خلاف, لیکن فزیکلی ہمارے ورکرز پر زیادہ ہوا. ہمارے بھی گئے اور کیسز بھی ہوئے, تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف تھا, نہیں مارشل لا جو بھی تھا یا کیا. تو جناب ایسے حالات میں بھی ہم نے کام تو کیا, لیکن اس کے بعد جو کام کیا ہم نے وہ نمایاں تھا. مشرف صاحب نے بھی نکالے بہت سے لوگ, انہوں نے نکالے. ان کے لوگ مجھے کہتے تھے کہ جی ہم جب آتے ہیں تو لوگوں کو نکالتے ہیں, چھاٹ چیز وہ ہوتی ہے, لیکن آپ نوکریاں دیتے ہیں کہاں سے آئے. میں نے کہا دینے والا شہید بھٹو کہتا تھا دینے والا اللہ ہے, ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کمٹمنٹ ہے ہماری غریبوں کے ساتھ, کسانوں کے ساتھ, مزدوروں کے ساتھ, نوجوانوں کے ساتھ. ہم وہ کمٹمنٹ پوری کریں گے, اور انہوں نے کی, بی بی نے بھی کی. اس کو ہم نے آگے بڑھایا. بس 2 لفظ کہ آپ دیکھیں کہ ان 5-7 سال میں 3 لاکھ سے زیادہ ہم نے امپلائمنٹ جنریٹ کی اور دی نوجوان. اس لیے نہیں تو پہلے شروع میں بڑے ناراض, بابا ہم نے کہا ناراض ہم پر کیوں, گورنمنٹ تو سالوں سال ان کی رہی. ہماری گورنمنٹ بی بی کی ہوئی 1.5 سال ایک دفعہ اور 2.25 سال دوسری دفعہ. وہ اس سے اسٹیبل ہی نہیں ہوئی تھی یا سیٹل ہی نہیں ہوئی تھی, اس سے پہلے ہی ان کی گورنمنٹ چلی گئی. اب موقع ملا 5-6 سال, تو ہم نے دیکھیں یہ بہت بڑی اہم بات ہے. سر جو الزام تھا پنجاب میں جنریٹ نہیں ہوئی, الزام تھا نا وہ یہ تھا کہ نوکریاں فروخت ہوتی رہی سندھ میں اور روکا نہیں گیا, یہ الزام تھا. بات یہ ہے کہ کوئی اچھا کام کرے تو ہمارے مخالف جو ہیں وہ نہیں کر سکے. تعلیم کے شعبے میں نوکریاں فروخت نہیں ہوئی, تعلیم ممکن ہے کچھ ہوگا, ویکنیسز ہو سکتی ہیں ایکشن, اور اس پر ایکشن لیا گیا. ہم نے 3-4 ہم نے 19 گریڈ کے افسران کو جو ایڈوکیشن میں تھے ان کو اریسٹ کرایا, ان پر ابھی تک کیس چل رہے ہیں. انکوائریز اور بھی چل رہی ہیں, ممکن ہے وہ ہوں, لیکن اب اتنے تھوڑے وقت کے اندر 3 لاکھ جابس جنریٹ کی. اور دوسرا یہ 2 اہم اور بات کی جو کہ یورپین یونین نے خاص طور پہ بڑا اپریشیٹ کیا, اور ہمیں انہوں نے تھوڑا سا سمجھیے کہ ایڈ بھی دی. ٹھیک ہے. تو وہ تھا شہید بے نظیر یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام. نوجوانوں کو جو آدھے پڑھے ہوئے تھے, میٹرک بھی پاس نہیں تھے یا میٹرک تھے, اب
اتنی کمپٹیشن ہے کہ میٹرک کے بیچارے کو تو پٹے والی بھی نہیں مل رہی، پیون بھی نہیں بن سکتا، لیکن ہم نے ان کو ہنر سکھائے، کوئی 70 ٹریڈ سکھائے ان کو، اور جس کی وجہ سے کوئی 20-25 ہزار نوجوانوں کو خود یہاں بھی کافی، نہیں تو یہ اپنے لوگ رکھتے ہیں انڈسٹری والے، سائٹ والے ہوں یا یہ ادھر کیا کورنگی والے ہوں، یہ سینٹر سے بڑے، تو یہاں امپلائمنٹ ہو سکتی تھی، لیکن وہ رکھتے تھے کہ بھائی ایسے لوگ ہوں جو اسٹرائک نہ کریں، شور نہ کریں، امپلائمنٹ جنریٹ، تو یہ جنریٹ کیا ہم نے۔ شاہ صاحب پہلے بی بی کے زمانے میں بھی غالباً ایسا ہوا تھا، آفتاب شعبان میرانی صاحب کو وزیر اعلیٰ لگا دیا گیا تھا، یہ دوسری مرتبہ ایسا ہوا، تو آپ کی تو پارٹی کے ساتھ لائلٹی بالکل کوئی اس میں کوئی سوال ہی نہیں ہے، کیا جماعت بھی جو ہے آپ کو آپ کی اتنا ویلیو کرتی، اتنی آپ کے ساتھ قدر کرتی؟ نہیں دیکھیں نا، یہ لیڈرشپ بہتر جانتی ہے کہ وقت کے مطابق کیا ہونا چاہیے، کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، تو وہ اسٹریٹجی تھی بی بی کی، لیکن میں پھر بھی اس زمانے میں بھی پارٹی کا پریزیڈنٹ تھا، وہ بھی کم نہیں پوزیشن میں، وہ تھرو آؤٹ رہا بی بی کے زمانے میں، اور اب نیچرلی کوئی 14-15 سال پریزیڈنٹ رہا، نیچرلی چینج میٹر آف کورس، تو اس لیے چینج ہوئی ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور بڑا دلچسپ سوال 8 سال چیف منسٹر رہنا، یہاں سندھ میں تو نہیں کوئی رہا۔ ہاں، ایک بڑا دلچسپ سوال یہیں سے بنتا ہے کہ آپ نے بی بی کے ساتھ بھی کام کیا، زرداری صاحب کے ساتھ بھی بطور سی ایم کام کیا، دونوں کے ساتھ جو تجربات ہیں کیسے انہیں آپ فرق کیا؟ دیکھیں بی بی مطلب ہے کہ ان کا بالکل کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، زرداری صاحب خود کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے سیکھا، زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میں فالو کر رہا ہوں اچھا، جو ان کی پالیسیز تھی، جس طرح سے وہ کام کرتی تھیں، تو وہ تو مانتے ہیں کہ جی ان کے مطابق ہم چل رہے ہیں، ان کا پروگرام یا ان کا یہ جو طریقہ کار کام کرنے کا ہو، یا جو انہوں نے کیا اسی کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ تو اب بھی جو تبدیلی ہے، جو بات کی جا رہی ہے، کام تو وہ جو ہم کر چکے ہیں، یہی میں کہنے والی تھی کہ آپ منصوبے آپ نے شروع کیے، اس کا کریڈٹ کہیں اور جائے، افسوس تھوڑا سا ہوتا ہے کہ مکمل کر لیتا ہے صوبے، کریڈٹ تو لوگ دیتے ہیں کہ وہ دیں گے جب بھی دیں، لیکن تختیاں اور وہ سب کچھ، وہ ساری افتتاح وہ کر رہے ہیں نا مراد علی شاہ صاحب، اور وہ بھی ہمارے چیئرمین صاحب نے جب چینج ہو رہی تھی تو انہوں نے بڑے اچھے الفاظ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے تعریف کی اور بتایا کہ آپ نے یہی کام جو میں نے بتایا، یہ کام کیا آپ نے اور اس کو بڑھائیں گے، تو یہ جب انہوں نے آپ کو بتایا کہ ہم نیا وزیر اعلیٰ لانا چاہ رہے ہیں تو آپ نے وجہ تو پوچھی ہوگی، پوچھی آپ نے وجہ کہ آخر وجہ ایسی؟ نہیں، وجہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں سر؟ کیونکہ اگر دیکھیں نیچرل سوال ہے، انسان پوچھے وجہ، میں کیا ایسا نہیں کر رہا، آدمی جب لیڈرشپ کو تسلیم کرے، پولیٹیکل تو بات یہ ہے، لیکن اختلاف رائے کا آپ نے خود کہا کہ وہاں پہ بالکل ایک حق ہے، ہوتا ہے ایشوز پر نا، یہ کوئی ایشو تو نہیں تھا، 8 سال رہ چکا تھا میں، اب میری تو 5 سال سے زیادہ تو میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا کہ میں بنوں گا، لیکن انہوں نے مہربانی کی، آصف صاحب نے، اور چیئرمین صاحب تب نہیں تھے لیکن ان سے بھی کنسلٹیشن تو ہوئی تھی، پریال صاحبہ سے بھی ہوئی تھی، تو یہ کنسلٹیشن سے، اور پھر ممبر صاحبان سے بھی، کچھ سینئر ممبروں سے بھی ہوئی، آصف صاحب نے سینئر ممبروں کو بلایا، ان سے بات کی، اور پھر کہا کہ آپ سینئر بھی ہیں، آپ کا کام بھی ہے ہمارے سامنے، تو انہوں نے بھی تعریف کی ہمارے کام کی، انہوں نے کہا کہ چیئرمین نے بھی کی، استعفیٰ دے دیجئے، پھر آپ کا آگے سے جواب؟ ہم نے کہا بالکل، کوئی حجت نہیں، کوئی وہ نہیں تو کہہ سکتے تھے تھوڑا سا کہ نہیں تھوڑا، میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بہتر سوچتے ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کام کو آگے بڑھنا ہے یا سندھ میں چینج ضروری ہے اوور آل پاکستان کے کنٹیکسٹ میں، تو ٹھیک ہے۔ شاہ صاحب آپ پہ یہ بھی لوگ کہا کرتے تھے کہ صوبہ آپ نہیں چلاتے، آپ صرف ایک فیس ہے، پیچھے سے جو پالیسیاں کوئی اور ڈکٹیٹ کرتا ہے، یہ الزام آپ یقیناً جانتے ہوں گے، مجھ سے پہلے بھی آپ نے یہ بات سنی ہوگی، تو یہ تاثر کیوں تھا، ایسا کیوں لگتا؟ اب میں نے جیسے عرض کیا نا، یہ پریس بہت تیز ہے، آزاد ہے، کمزوریاں انسان میں ہوتی ہیں، لیکن صبح ہم چلا رہے تھے کنسلٹیشن، جیسے میں نے کہا کنسلٹیشن تو ایک جمہوری عمل ہے،
تو کنسلٹیشن میں کرتا تھا. سر آپ کے داماد کو، آپ کی بیٹی کو سیکرٹری ہیلتھ سیکرٹری تعلیم ہٹایا گیا، آپ کچھ نہیں کر پائے، آپ ڈاکٹر عاصم گرفتار ہو گئے، کچھ نہیں کر پائے. نہیں دیکھیں گرفتاری اور چیز ہے، ابھی بھی تو گرفتار ہے. نہیں یہ فیصلے بالا ہی بالا ہو رہے تھے، بالا ہی بالا ہو رہے تھے، یہ تاثر جا رہا ہے. نہیں ایسے نہیں ہے، اب بھی تو اندر ہے نا، جو نئی ایڈمنسٹریشن یا نئی چیف صاحب آئے ہیں تو ابھی بھی اندر ہیں. کورٹ دیکھے گی کہ اگر ایویڈنس نہیں ہوا، کیس چل رہا ہے، ایک گواہ نے دے دی ہے، وہ گواہی پوری نہیں آئی میرے لحاظ سے. اب کورٹ بہتر سمجھتی ہے جج میں، تو اگر ایویڈنس نہیں ہوگا پھر ان کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، میرٹ پہ ہے نا. ٹھیک ہے. چلے اب ہم بریک پر جائیں گے، واپس آئیں گے تو کچھ بڑے دلچسپ اور کھٹی میٹھی باتیں کریں گے شاہ صاحب سے، اور ان کے کچھ بڑے مشہور جملے ہیں، ذرا ان کی پس منظر جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. اور سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ صاحب کے ساتھ ہماری خصوصی نشست ہے. شاہ صاحب کیسے رہتے ہیں آپ اتنا ایکٹیو، اور کیا راز ہے؟ ورزش وغیرہ کرتے ہیں؟ بس یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، ٹھیک ہے، اب کام کر رہے ہیں، دن رات کرتے ہیں. اچھا تھوڑا ہلکے پھلکے ہم ذرا سوالات آپ سے پوچھتے ہیں. میڈیا سے آپ کو کافی شکایت بھی رہی ہے، تو آج وہ ذرا گلے شکوے کر بھی لیں ہم لوگ. آپ کی عمر کے حوالے سے آپ جانتے ہوں گے کہ کتنا آپ کو میڈیا کے اوپر اگر ہم بات کریں، سوشل میڈیا کے اوپر بات کریں، کیا کیا نہیں کہا جاتا تھا، برا لگتا ہے. کیونکہ میں نے کہیں آپ کا سنا تھا کہ آپ کو غصہ نہیں آتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے غصہ نہ آتا؟ اتنا آپ کو غصہ نہیں کرنا چاہیے نا. اسے تو غصے میں آدمی غلط فیصلہ کرتا ہے. اچھا تو آپ نے کچھ کیا ہی نہیں نا، تو پھر وہ بنتا گیا، وہ امیج بنتا گیا. دیکھیں بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں دنیا میں وہ کامیاب رہے، جو کافی ایج کے لوگ تھے. انڈیا میں جو سورن سنگھ یا کون سا پرائم منسٹر رہے، ابھی مغابے 98 ایئرز میں دوبارہ الیکشن لڑنے لگا، 92 واجپئی رہے، وہ جو ٹانگیں بھی بیچارے کی نہیں ہلتی تھیں، وہ بھی کافی وقت 2 دفعہ تو پرائم منسٹر ہے. ایسی کیسے کافی دکھ تو ہوتا ہوگا نا، دکھ تو ہوتا ہوگا نا کہ یہ کیا، کیوں یہ میرے کیا پکڑ کے بیٹھ گئے میرے عمر. جو ہم سے کچھ ناراض ہوتے ہیں اندر ہی اندر کھانے، وہ پھر نکال دیتے ہیں بات. وہ سچ ہوتا ہے. سچ کیا ہے؟ کیا عمر ہے؟ 83 84 جتنی بھی عمر ہے، میں اچھے بھلے لوگوں سے ہیلدی ہوں تاکہ وہ اپنی سالگرہ میں لائے اگلے سال. عمر کا لحاظ وہ جب ہوتا ہے جب آپ لنگڑا ہو جائے، نہ چلے، بات میں کوئی الفاظ میں یا اس میں کوئی کمی ہو، یا کام نہ کرے، پھر تو آپ عمر کی بات کریں. اگر یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں تو عمر کی کیا بات. تو ابھی عمر آپ نہیں بتانا چاہ رہے؟ نہیں بتانا، پوشیدہ رکھنا چاہ رہے؟ ایسی بات نہیں بتانا چاہ رہے. چلے ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. اچھا امیج آپ کا یہ بنتا ہے کہ جیسے آپ کسی تقریب میں گئے، غلط نام لے لیا، آپ نے تعزیت غلط کر دی تھی ایک دفعہ اسمبلی کے اندر. بہت ہی کامیاب کامران اور انٹرنیشنل فگر ہمارے جنید پھر اسمبلی میں آپ سو گئے، تو آپ کا کہیں جب یہ ہیڈ لائنز چلتی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں میڈیا کو آپ ساتھ لے کر چل نہیں پائے؟ انہوں نے ایک مخصوص آپ کی زندگی کا پہلو اٹھا لیا اور پھر وہی ہیڈ لائنز بنتی تھی، تو وہاں آپ کوتاہی لگتا ہے آپ کو کہ میں مینج بہتر کر سکتا تھا یہ امیج؟ بات یہ ہے کہ ہم نے منسٹرز کو فلی آتھورائز کیا، تو انفارمیشن سیکشن جو تھا وہ بھی فلی آتھورائز تھا کہ وہ کام کرے. ان کو اپنی بجٹ بھی دی گئی تھی، اور اسی طرح ہر منسٹر کو ایڈوکیشن، ہیلتھ اور تھا. لیکن جہاں جہاں ہم کمی دیکھتے تھے وہاں ہم ان کو بتا تو دیتے تھے. اب یہ ہے، میں تو خود پہلے شروع میں مانا کہ پروجیکشن صحیح نہیں ہوئی ہے ہماری. جو جتنے کام ہوئے ہیں میں گنواؤں تو میں سارا کام جو ابھی ٹائم لیا ہے اسے کہیں زیادہ لوں گا، اور لینا چاہیے. کبھی موقع دیں تو میں ڈیولپمنٹ پہ ٹوٹلی صرف اور صرف ڈیولپمنٹ میں مجھے. سر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پارٹی کے اندر سے ہی پھر اس طرح کا مووز بنائے گئے کہ آپ کی پروجیکشن ہی نہ ہو، اندر ہی سے کسی نے جڑ کاٹی ہے اس طرح؟ دیکھیں گروپنگ ہو یا نہ ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ سب لوگ اتفاق کریں. میں نے تو کہا کرٹیسزم بھی ہوتی ہے، اتفاق نہیں بھی کرتے، پارٹی میں بھی یا پارٹی سے باہر بھی. تو اندر کسی سازش کا شکار تو نہیں ہوگی؟ پارٹی کے اندر ہی ہوتا ہے نا ایسے. سازش کی بات نہیں ہے.
لیکن سر ایک باقاعدہ کیمپین دکھائی دے رہی تھی ہمیں، پچھلے محکمہ اطلاعات جو ہے وہ سندھ کا نااہل سمجھے ہم اسے کہ وزیر اعلیٰ کا امیج نہیں وہ صحیح پروجیکٹ کر سکا. اب یہ تو کہنا مناسب نہیں ہے کہ انہوں نے دانستہ کیا ہو کہ ہماری جو بھی کام ہو یا خدمات ہوں اس کو نظر انداز کریں، ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ میں مانتا ہوں کہ انفارمیشن میں وی ویئر لیکنگ، اور وہ صحیح نمونے سے پروجیکشن نہیں ملی آپ کی طرف ملنی چاہیے. ایک سٹیٹمنٹ جو منسوب کی گئی تھی اور وہ کافی یادگار تھی کہ آپ نے وہ جو کہا تھا کہ شراب پی کر مرنے والے بھی شہید ہیں، وہ آپ سے منسوب کی گئی، وہ صحیح تھا بات یا وہ اس کے پیچھے کیا تھا؟ کیا بتا جو کہ شراب پی کر مرنے والے بھی شہید ہیں، یاد ہے وہ سٹیٹمنٹ جو آپ سے منسوب کی جاتی تھی؟ ایسی تو بات کوئی نہیں ہے کہ خدا کے فضل سے کوئی عادت نہیں ہے. نہیں آپ ایک جگہ گئے تھے اور وہاں پہ وہ آپ کا ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ تھی جس میں تھا کہ آپ نے کہا کہ شراب پی کر مرنے والے بھی شہید ہیں. یہ منسوب ہوئی تھی آپ سے؟ مجھ سے نہیں ہوئی، یہ کسی اور سے ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ سے نہیں ہوئی. مجھ سے نہیں ہوئی. اچھا چلو آخری چند سوالات. ایوب خان صاحب کی بنیادی جمہوریت سے آپ جو ہیں الیکٹ ہوتے آ رہے ہیں، اس سسٹم کا حصہ ہیں، کیا فرق دیکھا اس وقت کی سیاست میں اور اب جو سیاست ہے اس میں بنیادی فرق؟ جناب وہ تو ڈکٹیٹرشپ تھی، بہت بڑا فرق ہے. لیکن بیچ میں کئی ادوار آئے. ایوب خان تو ڈکٹیٹر تھا اور وہ چاہتا تھا کہ، اور کہتا تھا وہ بھی کہتا تھا، اس کے بعد ضیاء الحق بھی کہتا تھا کہ لوگ اہل نہیں کہ وہ صحیح فیصلہ کریں اپنے نمائندوں کے ساتھ، ووٹ صحیح دیں. اس لیے ہی انہوں نے ایک سسٹم نکالا، بی ڈی سسٹم اس وقت کہتے تھے، اب لوکل باڈیز کہتے ہیں. چند لوگوں کو یا مناسب لوگوں کو کنٹرول کرنا آسان ہے، بجائے اس کے کہ ماس کو، لاکھوں لوگوں کو جو ووٹ دیتے ہیں ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اور شہید بھٹو برعکس اس کو کہتے تھے کہ طاقت کا چشمہ عوام ہے، وہ بہتر سوچتے ہیں، ہم ابھی سوچنا شروع کریں وہ بہتر سوچتے ہیں اور بہتر عمل کرتے ہیں. تو لوگ بہت ماشاءاللہ سیاسی شعور ہے ان میں. لیکن ڈکٹیٹر ایوب خان کہتا تھا کہ نہیں، چند لوگ ہوں گے. یہ ایک عذر دیتا تھا کہ یہ آدمی جو ہے صحیح ووٹ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے لوکل باڈیز سسٹم، وہاں بھی تو وہ لوگ ووٹ ہی دیتے تھے نا، انڈائریکٹ چلے ووٹ تو دیتے. یہ تو بھٹو صاحب نے پہلی دفعہ ڈائریکٹ ووٹ کے لیے جدوجہد بھی کی اور کانسٹیٹیوشن میں بھی کہا کہ نہیں، لوگ اہل ہیں 21 سال سے عمر سے، جو بھی اوپر ہو. اب تو 18 سال اس وقت 21 سال کہ وہ ووٹ دے سکتے ہیں اور اپنا فیصلہ خود کرا سکتے ہیں. سر یہ بات درست ہے کہ جو آئین پاکستان کے معمار ہیں ان میں سے جو حیات شخصیت ہے اب آپ ہیں. تو کبھی کوئی کتاب لکھنے کا آپ نے کہا میں لکھوں گا، وہ مرحلہ کہاں تک پہنچا؟ کوئی شروع کیے نوٹس لینے؟ نہیں، میں نے جیل میں تھا تو شروع کیا تھا تھوڑا سا. کتنے چیپٹرز لکھ لیے؟ دو چیپٹرز تو نہیں، میرے ہینڈ رائٹنگ سے کوئی 250 پیجز سمجھ. اچھا 250 پیجز ہے. تو اس کو کس طرح سے آپ لے جانا چاہ رہے ہیں مختلف ادوار کے اندر؟ کیا ایک سمجھے ابتدا ہے. اچھا اگر لکھنی ہے تو میں سمجھتا ہوں 800-700، لیکن یہ بھی سوچتا ہوں کہ کوئی پڑھے گا بھی اتنا یا نہیں. کیوں نہیں پڑھیں گے سر؟ 6 دہائیوں کا جو علم ہے پاکستانی سیاست پہ لوگ ضرور یہ پڑھیں گے. تو ٹائٹل کچھ سوچا کہ اگر اپنی زندگی پہ کبھی کتاب لکھوں یا لکھواؤں اس کا ٹائٹل کیا ہونا چاہیے؟ یہ ابھی نہیں سوچا، وہ جب مواد آ جائے اس کے مطابق پھر ٹائٹل ہوگا. لیکن منسوب زیادہ تر شہید بھٹو کی طرف ہوگا. اچھا، اور کوئی آپ نے اشاعت کے لیے خود اپنے لیے ٹائم لائن رکھی ہے، ڈیڈ لائن کہ مجھے یہ کتاب تب تک لکھ لینی چاہیے؟ نہیں، میرا جو راز میرے سینے میں ہے اس کو منتقل کرنا ہے تاکہ دیکھیں. سوچیں بہت ہوتی ہیں، یہ مسئلے ہوتے ہیں، یہ وہ، تو اس لیے ٹائم بہت کم ملتا ہے. زیادہ سے زیادہ اگر ڈیلی نہیں، ہفتے میں 2-3 دن ملتا ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے. تو اس لیے ڈیلے بھی ہوئی، ٹائم بھی لگے گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی 2-4 مہینے کے اندر یہ ہوگا. لیکن اگر زندگی ہے تو یہ اب ذہن میں ہے کہ میں لکھوں ضرور. چلیں، بہت شکریہ قائم علی شاہ صاحب. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ وہ کتاب جلد لکھیں تاکہ ہم جیسے جو ہسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے ذریعے ہم تک بھی وہ جو راز ہے ہم تک پہنچے. بہت سچ کے سوا کچھ نہیں، اور ہم یقیناً اس کو پڑھنے میں بہت دلچسپی رکھیں گے. یہ ہماری بڑی دلچسپ گفتگو تھی قائم علی شاہ صاحب کے ساتھ. پروگرام کا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.